बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकीदा ख़त्म नबूवत कोर्स में खुश आमदीद। आज हमारा लेक्चर है जिसका उन्वान है हयात मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। सामईन करामी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबियों में से एक नबी हैं। बनी इसराइल के आखिरी नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी मुमताज़ सलाहियतों से नवाजा जो आपसे पहले किसी बशर को अता नहीं हुई। जैसे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम बिन बाप के महज नफ़क़ा जिब्राइल से पैदा हुए और गहवारे में कलाम करके अपनी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी को बयान फरमाया। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ऐसे मौज़ात अता हुए कि अक्ल दंग रह जाए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना, कोढ़ी को शफायाब करना, बेजान परिंदों में रूह फूंकना वगैरह। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की निशानियों में से बताया है, क्योंकि कुरान और हदीस की रूह से मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूदियों ने अपने बुग़्ज़ व अदावत के बाइस फांसी पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह किसी और इंसान पर डालकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। अब वो कुर्ब क़यामत नबी आखिरी ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल याद रहे दमिश्क में होगा, ऐन उस वक्त जबकि नमाज फजर की अकामत हो चुकी होगी। जामे दमिश्क के शर्की मीनारा के पास आप नज़ूल फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलाम अपनी दोनों हथेलियां फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। उनकी तशरीफ आवरी पर इमाम महदी जो मुसल्ले पर नमाज के लिए खड़े हो चुके होंगे, आपको देखकर पीछे हट जाएंगे और उनसे इमामत की दरख्वास्त करेंगे, मगर आप अलैहिस्सलाम इमाम महदी को हुक्म फरमाएंगे कि नमाज पढ़ाएं, क्योंकि इस नमाज की अकामत आपके लिए हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर हाज़िरी देंगे और सलाम पेश करेंगे, जिसका जवाब वहाँ खड़ा हर शख्स सुनेगा। सामईन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का मकसद हर कोई पूछता है, तो इसका जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूरी वजाहत से बयान फरमाया है, जिसका खुलासा कुछ इस तरह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नाजिल होकर सलेबों को तोड़ना है, खंजीरों को कत्ल करना है, जजिए को मौकूफ़ करना है और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देनी है। बस अल्लाह ताला उनके ज़माने में इस्लाम के सिवा तमाम मजहबों, तमाम मिल्लतों को हलाक कर देंगे और अल्लाह ताला उनके ज़माने में मसीह दज्जाल को भी यानी अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल को हलाक करवाना है। रोए ज़मीन पर अमन व अमान का एक मुकम्मल दौर होगा। शेर ऊँटों के साथ, यानी जो वहशी जानवर होंगे वो मासूम जानवरों के साथ चरे फिरेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 बरस ठहरेंगे, फिर उनकी वफ़ात हो जाएगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के साथ दफन कर देंगे। मुस्नद अहमद इसका हवाला है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक 4 गिरोह जो हैं वो मुख्तलिफ अकायद रखते हैं, जिनमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं और कादियानी हैं। मुसलमानों का अकीदा सबसे पहले देख लेते हैं कि मुसलमानों का इजमाई अकीदा ये है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी ना तो कत्ल कर सके और ना ही सलेब दे सके, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया और अब वो कुर्ब क़यामत वापस ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। हमारा जो ये अकीदा है ये कुरान, हदीस, इजमा से साबित है। चुनांचे कुरान पाक में से देख लेते हैं कि कौन सी आयत मुबारका है इस पर। तो सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और यकीन रखो कि वो यानी ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की एक निशानी है, इसलिए तुम इसमें शक ना करो और मेरी बात मानो, यही सीधा रास्ता है। कुरान मजीद की एक और आयत में अल्लाह ताला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं,
اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 159۔ اس آیت کی تشریح میں دو قسم کے تفسیری اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو ہر اہل کتاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ مفسرین نے دونوں قسم کے اقوال کو اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، لیکن زیادہ جو راجح قول ہے وہ پہلے والا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی، اور قرب قیامت جب وہ واپس تشریف لائیں گے تو اہل کتاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اب چند احادیث مبارکہ سے اس عقیدے کو بیان کیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ اس ٹاپک پر جو ہے 100 سے زیادہ ہیں، جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لانا ثابت ہے۔ ان میں سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ، جن سے یہ روایت مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لینا، یعنی اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ باحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3448، باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ قرآن و حدیث سے اس عقیدے کو سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اجماع امت کی طرف۔ تو پوری امت محمدیہ علیہ السلام کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی پوری امت 1400 سال سے اس بات پر متفق ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نہ تو قتل کر سکے اور نہ صلیب پر چڑھا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ چند حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر بحیر المحیط میں لکھتے ہیں کہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور آخر زمانہ میں ان کا نزول ہوگا، جیسا کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح تفسیر النہار المعاد میں ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے۔ یہاں تک تو ہم نے عقیدہ پڑھ لیا مسلمانوں کا قرآن و حدیث اور اجماع امت سے۔ اب چلتے ہیں یہودیوں کے عقیدے کی طرف کہ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے کر قتل کر دیا تھا، یعنی یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہود حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قتل کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کہ سورۃ نساء آیت نمبر 157 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم والی آیت مبارکہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے 19 حواریوں کا ایک گھر میں محاصرہ کر لیا تھا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم میں سے وہ کون ہے جو میری صورت قبول کرے پھر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک آدمی نے اس چیز کو قبول کر لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جبکہ یہودی یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی پر چڑھایا ہے، حالانکہ انہوں نے سولی پر جسے چڑھایا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ وہ شخص تھا جس کی شکل کا اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کو بنا دیا تھا اسی وقت کے لیے۔ اب جبکہ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو قرآن پاک نے اس بات کی نفی کی، اس غلط دعوے کی تردید فرمائی اور فرمایا
سورۃ نساء آیت نمبر 157 اور 158 میں کہ وما قتلہ وما صلبہ، یعنی ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا جب انہوں نے کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی دے پائے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوائے اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ پڑھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ۔ عیسائی کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے سلیب پر چڑھائے گئے وہ، اور سلیب پر چڑھنے کی وجہ سے قتل ہو گئے، اس کے بعد زندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہاں بھی قرآن مجید نے اس عقیدے کی تردید فرمائی ہے، وما صلبوہ، یعنی وہ قطعاً پھانسی پر نہیں چڑھائے گئے۔ تو اس طرح عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی۔ اب چلتے ہیں قادیانیوں کے عقیدے کی طرف۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھایا اور چند گھنٹے وہ سلیب پر رہے، لیکن وہ سلیب پر چڑھنے کی وجہ سے قتل نہیں ہو سکے بلکہ زخمی ہو گئے۔ 3 گھنٹے کے بعد آپ علیہ السلام کو سلیب سے زخمی حالت میں اتارا گیا، پھر آپ کو ایک غار میں لے جایا گیا، وہاں آپ کی مرہم پٹی کی گئی، پھر آپ صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ اپنی والدہ حضرت مریم کو ساتھ لے کر فلسطین سے افغانستان کے راستے سے کشمیر چلے گئے۔ کشمیر میں 87 برس زندہ رہے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور کشمیر کے محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے ثابت ہے، بلکہ مرزا نے اس عقیدے کو فرضی کہانیوں سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ رکھنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے، شرکیہ عقیدہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ بحوالہ زمیمہ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ نمبر 660۔ حالانکہ خود مرزا کا 52 سال تک یہی عقیدہ رہا ہے، اور اس کا حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بعد ازاں مرزا غلام احمد قادیانی نے حیات مسیح کی نفی کرتے ہوئے اعلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا وفات مسیح کے عقیدے کے اظہار کے پیچھے جو مقصد پوشیدہ تھا وہ یہ تھا کہ جن احادیث نبویہ میں نزول مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے ان کو اپنے اوپر فٹ کر لے اور اپنے آپ کو مسیح قرار دے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لہٰذا ایک اشتہار میں رقم تراز ہے کہ مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں اور نہ میں تناسخ کا قائل ہوں، بلکہ مجھے تو فقط مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ جس طرح محدثیت نبوت سے مشابہ ہے، اس طرح میری روحانی حالت مسیح ابن مریم کی روحانی حالت سے اشد درجہ کی مناسبت رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اپنے دعوے کی وضاحت کرتے ہوئے مرزا صاحب رقم دراز ہیں کہ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں کہ بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے ظاہری جلال و اقبال کے ساتھ بھی آئے، اور ممکن ہے اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو۔ حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 251۔ سامعین، مرزا غلام احمد قادیانی کی توہین آمیز عبارات کا مجاہزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ اس طرح سے عقائد تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ سلیب پر لٹکایا گیا۔ نمبر 2، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر چڑھنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر کھینچا گیا۔ نمبر 4، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب سے زخمی حالت میں اتارا گیا۔ نمبر 5، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کشمیر چلے گئے،
اور 6 پوائنٹ میں آ رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کشمیر میں 120 یا 125 سال کی عمر میں ہوئی، اور بعض جگہ پر 79 سال بھی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جن احادیث میں مریم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اس سے مراد مریم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ ان کا کوئی مسیح آئے گا۔ ایک اور اس کی من گھڑت عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ لکھتا ہے کہ وہ مسیح جس کے آنے کی خبر حدیث میں دی گئی ہے، وہ مسیح مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کا نام قرآن نے ابن مریم رکھا ہے۔ تو ان تمام باتوں اور ان تمام باطل عقائد کو سننے کے بعد ذہنوں میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ آخر اصل مکمل قادیانی عقیدہ ہے کیا؟ تو سامعین، اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانی کبھی بھی اپنا پورا عقیدہ بیان نہیں کر پاتے، بلکہ صرف اور صرف وفات عیسیٰ علیہ السلام پر زور دیتے ہیں۔ پورے قادیانی عقیدے میں صرف یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان کے دشمنوں نے گرفتار کیا اور 2 چوروں کے ساتھ سلیب پر ڈال دیا، آپ کے جسم اطہر میں میخیں لگائی گئی، مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے اور وہ لوگ انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ یعنی قادیانی اور یہودی عقیدے اور عیسائیوں کے عقیدے میں فرق صرف یہی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلیب پر ہی جان دے دی اور آپ کی موت ہو گئی، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ سلیب پر آپ کو ڈالا تو ضرور گیا، لیکن آپ کی موت واقعہ نہیں ہوئی بلکہ آپ مردہ سے ہو گئے۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں اور قادیانی عقیدے میں صرف سا کا فرق ہے، اس وقت یعنی مردہ سا کا فرق ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، چونکہ آپ صرف بے ہوش ہوئے تھے، لہٰذا اپنے زخموں کا علاج کرنے کے بعد آپ وہاں سے کسی طرح نکل کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کر کشمیر چلے آئے، اور وہاں پھر مزید تقریباً 87 سال زندہ رہنے کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی قبر سری نگر کے محلہ خان یار میں ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا اب دوبارہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مزید دوسری طرف وہ احادیث نبویہ صحیح بھی ہیں جن کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، لیکن ان حدیث میں جن عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دی گئی ہے، اس سے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں، بلکہ امت محمدیہ میں سے ان کا ایک مسیح یا ایسا شخص جس کے اندر ان کی صفات ہوں گی وہ مراد ہے، جو کہ اس امت میں پیدا ہونا تھا، اور اس کا صفاتی نام عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا ہے، اور وہ شخص مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس کی ماں کا نام چراغ بی بی اور باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ سامعین، اس کے علاوہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے بہت سے باطل عقائد اور من گھڑت باتیں ہیں، جن کے آپ سکین ملاحظہ فرما سکتے ہیں ویڈیو میں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ لاتعداد کفریہ دعوے اور جھوٹی باتیں بھی ہیں، جس سے بآسانی جانا جا سکتا ہے کہ اس ملعون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس قدر شان گھٹانے کی کوشش کی ہے، اور کس انتہا پر مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہرزہ سرائی کی۔ ایسے زبان دراز اور ملعون کو انسانیت کے نام پر دھبا کہا جا سکتا ہے، چاہے جائے کہ نبی یا ولی کہا جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فتنے کی باریکیوں کو سمجھ کر اپنی اور آس پاس کے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔